बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी चैनल के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका मेज़बान, आपका खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर अपने तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सलाम पेश करता है। आज का मौजू जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस पे जिस तरह से तबसरे हो रहे हैं, जिस तरह से हुकूमती सफ़ों से जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और जिस तरह से अपोजिशन जो है वो इस मामले पे जो है वो बहुत ही खुल कर जो है वो हुकूमत को, वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना रही है, वो है गद्दारी का एक मुकदमा जो बदर रशीद नामी एक शहरी की दरख्वास्त पे जो है वो थाना शादरा में रजिस्टर्ड हुआ है। ये बदर रशीद साहब कौन हैं, इनका इस मुकदमे के साथ जो है वो ताल्लुक़ जो है वो किस तरह से जुड़ता है और किस तरह से जो है वो एक आम, एक अनपढ़, एक ऐसा शख्स जिसका सियासत से इतना ही वास्ता है कि वो मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन था और अब जो है वो तहरीक इंसाफ में प्लांटेड है और गवर्नर सरवर के बड़ा करीबी आदमी है। यहाँ पे जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है वो सख्त इजहार नापसंदीदगी करते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह पॉलिटिशियंस के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज करना और करवाना जो है वो कोई अच्छी रवायत नहीं है। बहुत अच्छी बात है एक बयान के हद तक, और फवाद चौधरी साहब जो है उनका ट्वीट जो है वो भी इसी बात का दफ़ा कर रहा है कि ये वज़ीर आज़म के इल्म में ये बात नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब माशाअल्लाह उनके इल्म में बहुत सी बातें नहीं हो जाती। डॉलर जो है वो रात को 25 रुपये 26 रुपये ऊपर चला जाता है और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सुबह मैंने टीवी पे ये ख़बर देखी, मुझसे किसी ने मशवरा नहीं किया, मुझसे किसी ने सलाह नहीं की और डॉलर जो है वो एकदम जंप कर गया। इसी तरह से बहुत सी बातें हैं जो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं हैं या उनके इल्म में बाद में आती हैं। समरी चीफ़ के लिए भिजवाई जाती है, 4 दफ़ा उसमें गलतियां होती हैं। इमरान खान साहब जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते जो ज़िम्मेदारान है। मैंने प्रोग्राम किया उस वक्त भी एक टीवी चैनल पे और मैंने कहा कि ज़िम्मेदारान जो हैं इसमें आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उसके बाद जो बाकी सेक्रेटरीज़ हैं 3 लोग, वो ज़िम्मेदार हैं। तो आप ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते तो पता चलता कि वाकई वज़ीर आज़म जो हैं वो लाताल्लुक़ रहे या लाताल्लुक़ थे और उनके इल्म में वाकई ये बात नहीं थी और जब उनके इल्म में आई तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया। अब ये देखें कितना एक ऐसा पर्चा है कि जिसमें गद्दारी की दफ़ात लगाई गई हैं। और पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा कि एक बात अपोजिशन करती है, वज़रा जो है वो हवाई फायरिंग का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। उनकी एक गोली चलती है, वो एक पटाखा चलाते हैं और उसके बाद इनकी कलाशनिकोव्स के मुंह जो हैं वो खुल जाते हैं और जनाब जितने तर्जुमान हैं, जितने जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी अपनी बोलियां बोल के उस ख़बर को ज़िंदा कर देते हैं। उस दिन भी मैंने कहा कि ख़बर जो है आती है तो 12 बजे के बाद वो अखबार या वो चैनल जिस पे लोग देख रहे होते हैं वो उसको भूल जाते हैं और अगर उस पे जो है वो बयानबाजी शुरू हो जाए, उसकी तरदीदें शुरू हो जाएं, उस पे ताबड़तोड़ हमले जो है वो बात करने वाले पे शुरू हो जाएं, तो वो उसके लिए, बात करने वाले के लिए एजाज़ की बात होती है कि उसकी ख़बर जो है वो वाकई ऐसी ख़बर थी, वो सच्ची ख़बर थी जिस पे ये सब तिलमिला रहे हैं। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब को जो मैं कहूँगा कि आपकी जो टीम है वो ही आपकी जड़ें काट रही है, वो आपकी टांगें जो है उस पे आरी चला रही है, लेकिन आप जो है फिर भी जो है उन्हीं का दफ़ा करते हैं, उन्हीं से मशवरे करते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के आप सारे जो है वो तमाम मामलात जो हैं उनके सामने रियासत और हुकूमत के रखते हैं
اور اس کے بعد جو ہے وہ بات ابھی اندر ہو رہی ہوتی ہے تو بات جو ہے وہ شہر کی گلیوں میں گاؤں گاؤں کریا کریا کوچا کوچا جو ہے وہ لوگوں کی زبان پہ پہنچ جاتی ہے. تمام چینلز پہ آپ کے ڈاکیومنٹ لیک ہو جاتے ہیں, تمام چینلز پہ آپ کی جو ہے وہ ذاتی زندگی اور ذاتی جو معاملات ہیں وہ بھی وہاں تک جو ہے وہ لوگوں کی رسائی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ وزیر اعظم نے جو اظہار ناپسندیدگی کیا ہے وہ ناکافی ہے. اب دیکھیں اس میں کیسے کارڈ کھیلا گیا ہے کہ اس میں اس وقت کشمیر کا جو مسئلہ ہے, اس وقت کشمیر کے جو معاملات ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کے معاملات ہیں, جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں, جو آپ کے گلگت بلتستان کے معاملات ہیں, آپ کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کو جوڑ کے رکھیں. شمالی علاقہ جات اور آپ کا کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک اکائی کی طرح جڑے ہوئے ہیں. آپ جب وہاں کے وزیر اعظم کو, جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے, آپ اس کو غدار قرار دیتے ہیں, غداری کا مقدمہ اس پہ درج کرتے ہیں, تو کیا پھر آپ مودی کے اس بیانیے کو یا وہاں پہ جو وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے کیا آپ نے اس کو تقویت نہیں دی؟ کیا اگر وہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے تو یہاں پہ آزاد کشمیر کے مسلمانوں کا جو نمائندہ ہے, جو ان کا الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, آپ پہ تو پھر شکوک و شبہات ہیں, لیکن وہ حقیقی معنوں میں الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. جب اس کا نام بھی اس ایف آئی آر میں ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد 3 ہمارے جرری افواج کے جنرلز ریٹائر ہیں, وہ نوکری کے بعد جس بھی جماعت میں جانا چاہیں, پالیٹکس کرنا چاہیں, یہ ان کا حق ہے. آپ نے ان 3 جنرلز, لیفٹیننٹ جنرل کو بھی بیچ میں رگڑ دیا, 2 سابق وزرائے اعظم کو رگڑ دیا, آپ نے 2 سپیکرز کو 3 کو رگڑ دیا, آپ نے وزراء کو رگڑ دیا, اور یہ سارا مقدمہ جو ہے یہ درج ہوتا ہے. کیا ایک ایس ایچ او یا ایک ڈی ایس پی کی یہ جرت ہے یا ایک ایس پی کی جرت ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگوں پہ اس طرح کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرے؟ ہرگز نہیں. مجھ پہ آصف علی زرداری صدر پاکستان تھا, رحمان ملک جو ہے وہ وزیر داخلہ تھا. مجھ پہ لاہور میں ایک جلسہ عام میں آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر چیرنگ کراس میں نے ایک تقریر کی, اور اس میں نے یہ ثابت کیا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ بے نظیر کا قاتل ہے, آصف علی زرداری جو ہے وہ مرتضیٰ کا قاتل ہے, آصف علی زرداری جو ہے وہ نصرت بھٹو کا بھی قاتل ہے. تو وہاں پہ اسی رات جو ہے مجھ پہ تھانہ غالب مارکیٹ کی حدود میں فائرنگ ہوتی ہے. میں جب تھانے میں جاتا ہوں تو ایس پی اور اے ایس پی جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ درخواست لکھیں. جب وہ درخواست میں نے لکھی تو اس پہ میں نے جو ملزم نامزد کیے, جو حملہ آور نامزد کیے, اس میں آصف علی زرداری وزیر اعظم صدر پاکستان اور وزیر داخلہ کا نام میں نے دیا. ایس پی کہنے لگا کہ سر یہ تو ناممکن ہے, ہم یہ پرچہ درج نہیں کر سکتے. تو جب اس طرح کے پولیس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات, اس طرح کے پرچے جو ہیں وہ پولیس جو ہے وہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی, نہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے, اور وہ پرچہ میرا درج نہیں ہوا. میں نے وہ درخواست ایس پی صاحب کے سامنے پھاڑ دی. میں نے کہا جب آپ, میں مدعی ہوں, میں نام, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہمیں رجوع کرنا پڑے گا, ہوم ڈپارٹمنٹ سے کرنا پڑے گا, پھر آپ وزیر داخلہ کا نام لے رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ سے اور صدر پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا. میں نے درخواست پکڑی, پھاڑی اور میں باہر نکل آیا, اور میں نے آج تک پھر اس پہ بات نہیں کی. یہاں پہ یہ مقدمہ درج کرانے ایک عام شہری جاتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا بندہ جا کے کہے کہ جی میری بی ایم ڈبلیو چوری ہو گئی ہے, اور آپ 50,000 روپیہ لے کے کہ آیا یہ بی ایم ڈبلیو کا مالک لگتا بھی ہے یا نہیں, یا بی ایم ڈبلیو اس نے کبھی دیکھی بھی ہے یا نہیں, یہ سائیکل پہ آیا ہے اور بی ایم ڈبلیو کا اپنے مخالفین پہ جو ہے وہ پرچہ درج کرانے آیا ہے, تو آپ اس طرح کے پرچے دے دیتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوں, 2 وزرائے اعظم انوالو ہوں, 3 لیفٹیننٹ جنرل انوالو ہوں, 15 وزیر انوالو ہوں, اور اپوزیشن جو ہے وہ انوالو ہو, تو کیا وہاں پہ جو ہے وہ تو آئی جی بھی اگر ہوتا تو وہ بھی یہ پرچہ نہ دیتا. یہ پرچہ کسی کے حکم پہ ہوا. وزیر اعظم صاحب صرف اظہار ناپسندیدگی کرنے سے بات نہیں ٹلی, بات نہیں ختم ہوگی.
انہوں نے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا تھا اس ایف آئی آر کے بعد وہ اچیو کر رہے ہیں. وہ آپ کو جو ہے وہ 100 پیاز بھی کھلائیں گے اور 100 جوتے بھی ماریں گے, اور آپ جو ہے وہ آنسو بھی بہائیں گے, اور ہائے ہائے بھی جو ہے وہ آپ کے منہ سے نہیں نکل پائے گی. جناب یہ پرچہ جو ہے اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے اس ایف آئی آر کو کویش ہونا چاہیے. اب اس کو عدالت کویش کر سکتی ہے, اور ایک ایف آئی آر کو جو ہے وہ کینسل کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. ایک ایس پی کے پاس, ایک گزٹڈ پولیس آفیسر کے پاس اگر ایک غلط ایف آئی آر لکھی جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ کینسل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو اس ایف آئی آر کو جو ہے فی الفور سمیٹ لیں اور اس کی تحقیق میں جائیں کہ آپ کے کیمپ سے کون کون لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے کیمپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور میں آج آپ کو یہاں پہ یہ خبر دیتا ہوں, یہ آپ کو انکشاف کرتا ہوں, اور میری باتیں ہمیشہ جو ہے جب تحقیق میں ادارے جاتے ہیں تو وہ سچی ثابت ہوتی ہیں, وہ سچ پیغمبر کی بات جو ہے اس کو مانتے ہیں. یہ ایف آئی آر خود آپ کے بندوں کے ساتھ مل کے نون لیگ نے خود رجسٹرڈ کروائی ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بینیفیشری کون ہیں. آپ کی انہوں نے بینڈ بجا کے رکھ دیا اس ایف آئی آر کے اوپر, اور آپ کو وہیں سے یو ٹرن لینا پڑا. آپ کیوں نہیں پوچھتے چیف منسٹر پنجاب سے کہ انکوائری کر کے مجھے بتاؤ, کیوں نہیں آپ ایک کمیٹی بٹھاتے کہ یہ ایف آئی آر کیسے درج ہو گئی. فیاض الحسن چوہان کا بیانیہ, ایف آئی آر ابھی ادھر رات کو 2:30 بجے کٹ رہی تھی, اور وہ اللہ ہی پاکستان کا نگہبان ہے جہاں پہ اس طرح کے منسٹر ہوں گے, اس طرح کے سپوکس مین ہوں گے, اور ایک بڑے صوبے کا تو انفارمیشن منسٹر ہے. شیر فروشی سے لے کے ایوان اقتدار تک جو ہے وہ جو کچھ تمہارا کردار ہے, جو کچھ تمہارا وین ہے, جو کچھ تمہاری تعلیم ہے, اب ایک منسٹر جو ہے وہ چیک دار قمیضیں پہن کے رنگ برنگی جو ہے وہ چھچھورے لڑکوں کی طرح وہ بیٹھ جاتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اب جتنا آپ بولیں گے, وہ ایک نکتہ بولتے ہیں, آپ پوری جو ہے وہ ڈکشنری اس پہ بول دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ چنگاری کو ہوا دیتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہیں, ان کے منہ پہ جو ہے وہ ٹیپ لگنی چاہیے. فیاض الحسن چوہان کے منہ پہ ٹیپ لگنی چاہیے. جتنے آپ کے سپوکس مین ہیں, خدا کے لیے کہا تھا کہ حقائق اور زمین سے جڑے ہوئے کسی ٹیکنوکریٹ, کسی تجربہ کار جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا جو ہے وہ تجربہ رکھتا ہو, جس کے پاس معاملات ہوں انفارمیشن کے اور ڈس انفارمیشن کو ڈیفیوز کرنے کے, وزیر اعظم کے بیانیہ کو کس طرح سے بڑھانا ہے, لفظوں کا انتخاب کیا کرنا ہے, کس طرح سے جو ہے اس بات کا جواب دینا ہے, کس طرح سے اس بات کو جو ہے جواب نہ دے کر ڈیڈ کرنا ہے. یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں یہ ان کے پاس کا روگ نہیں جو آپ کسی کو امریکہ سے پکڑ کے لے آئے ہیں, کسی کو آپ کہیں سے پکڑ کے لے آئے ہیں. کیا تعلق ہے آپ کے سپوکس مین اشرف گل کا, ڈاکٹر صاحب کا؟ وہ ایک دم سے جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے شروع کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنا ہی جو ہے وہ سر پھڑوا کے پھر جو ہے وہ یو ٹرن لیتے ہیں آپ. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھیے, اور یہ جو پرچہ ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا. میں بار بار کہتا ہوں, یہ انہوں نے پہلا ایک جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے اے پی سی کے جلسوں سے پہلے. کہاں کہاں سے وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں, کون کون ان کو ڈکٹیشن دے رہا ہے, آپ کے کتنے وزراء جو ہیں ابھی تک ان کو رپورٹ کرتے ہیں, کتنے وزراء جو ہیں وہ ان کی صفوں سے اٹھ کے آئے ہیں, کتنے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے پلانٹڈ لوگ ہیں, یہ سب آپ کو پتہ ہے. لیکن آپ اپنی کرسی, صرف آپ کو وزیر اعظم بننا تھا. اگر آپ یہ 5 سال کا گھونٹ پی لیتے اور آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہوتے, میں اگر آپ کا مشیر ہوتا تو میں آپ کو کبھی حکومت نہ سنبھالنے دیتا.
میں آپ کو کہتا کہ ٹھیک ہے ان کو حکومت بنانے دیں، ان کو جو ہے یہ خود بخود جو ہے ذلیل و رسوا ہو کے یہ خود بخود جو ہے وہ تمام معاملات کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ زمین بوس کر کے اور کالے منہ اور کالے کرتوتوں کے ساتھ یہ خود بخود اپنی موت مر جاتے. لیکن آپ کو چونکہ مسند اقتدار پہ بیٹھنا تھا، آپ 17 سال تک دستک دیتے رہے لوگوں کے دروازوں پہ، کسی نے آپ کا دروازہ نہیں کھولا، کسی نے آپ کو جو ہے وہ ہاں نہیں کی، کسی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. ایک لاہور کا جلسہ، وہ بھی احمد شجاع پاشا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، کیا آپ جو ہے وہ پیداوار نہیں ہے فوج کی؟ یہاں پہ جو ہے ایک لفظ بنا لیا آپ لوگوں نے کہ فوج کی نرسری، فوج کے گملے، گیٹ نمبر 4. فوج نہ ہوتی تو آپ سب نہ ہوتے، فوج نہ ہوتی تو پاکستان نعوذ باللہ نہ ہوتا، فوج نہ ہوتی تو یہاں پہ یہ جو امن ہے، سکون ہے، یہاں پہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا. آپ نے 2 سال میں فوج کو جتنا ملائن کیا ہے عمران خان صاحب، آپ کی حکومت نے، آپ کے وزراء نے، آپ نے جتنا فوج کو جو ہے وہ رسوا کیا ہے، جتنا بے نقاب کیا ہے، وہ پچھلے 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا. آپ میرے حساب سے جو ہے وہ بھی اسی پرچے میں آپ کے انہی وزراء کے نام بھی جو ہے وہ درج ہونے چاہیے، اور اسی کے اوپر میں کہتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے وہ کہیں آپ پہ جو ہے وہ ایک کراس پرچہ نہ کروا دے اور آپ بھی جو ہے وہ غداروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. کس طرح سے کھیل رہے ہیں آپ، کس طرح سے کھلایا جا رہا ہے آپ کو. آپ کے جو ہے صفوں میں میر جعفر، میر صادق جو ہے وہ بڑی اتم مقدار میں موجود ہیں. ان کو پہچانیے، گرا دیجیے ایسے نظام کو. یہ بوسیدہ، یہ گر چکا ہے. آپ جو ہے ایک بالکل جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت نہیں ہے. آپ کا کوئی کردار نہیں ہے حکومت میں، آپ زیرو ہو چکے ہیں. آپ اپنی عزت اگر تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے اس کو بچائیں. عوام جو ہے وہ کب تک برداشت کرے گی؟ برداشت کے بعد جو ہے عوام جو ہے وہ بے غیرتی کے کیمپ میں چلے گئے ہیں. برداشت کے بعد بے غیرتی ہوتی ہے، جیسے گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے. بے غیرتی کے کیمپ میں چلے گئے ہیں. اور جب برداشت جو ہے وہ حد تک پہنچتی ہے تو بے غیرتی آگے سے شروع ہوتی ہے. اور بے غیرتی جو ہے اس میں قوم کو مبتلا نہ کریں. آپ چھوڑ دیں جان اس نظام کی، اس حکومت کی. یہ آپ سے نہیں چل پائی. 2 سال میں آپ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے، کوئی گورننس نہیں ہے. اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ تحریک انصاف ہی کے کارکن نے کروایا ہے تو بھی آپ جو ہے اس میں جواب دہ ہیں. آپ کا چیف منسٹر جواب دہ ہے، آپ کا گورنر جواب دہ ہے. لیکن آپ کے وہ ہیرو ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بھی آپ کے اب اے ٹی ایم بن چکے ہیں، وہ بھی آپ کے جو ہے وہ معاملات زندگی جو ہیں ان میں ان کا بھی بہت زیادہ دخل اور رول ہو گیا ہے. تو خدا کے لیے رحم کیجئے اس ملک پہ، اس ملک کی افواج پہ. اور پاکستان کی مسلح افواج کو بھی کہتا ہوں کہ وہی فارمولہ کہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد بے حیائی کی ایک حد ہوتی ہے. تو خدا کے لیے آپ جو ہے، آپ کی خاموشی جو ہے وہ آپ پہ بھی اب انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. میں اگلے پروگرام اینٹی کرائم موومنٹ میں وہ چیزیں جو ہے وہ بے نقاب کروں گا، کیونکہ کرائم صرف جو ہے وہ پیسے کا ہی کرائم نہیں ہوتا. کرائم جو ہے وہ ملک کے خلاف سازش بھی کرائم ہے. ملک کے خلاف جو ہے وہ زیادتیوں کو برداشت کرنا، عوام کے ساتھ زیادتیوں کو برداشت کرنا، عوام کے فنڈامنٹل رولز جو ہیں ان پہ جو حقوق ہیں ان پہ جو ہے وہ آنکھیں بند کرنا، چشم پوشی سے کام لینا، اور ایسے حکمرانوں کو جو حقیقی معنوں میں سیکیورٹی رسک ہوں ان کو برداشت کرنا اور ان کو کندھا دینا جو ہے اس پہ بات ہوگی اینٹی کرائم موومنٹ کے پروگرام میں. یہاں صرف اتنا ہی کہ عمران خان صاحب اس ایف آئی آر کے تہہ میں چلے جائیے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ نون لیگ ہی نے تو یہ ایف آئی آر درج نہیں کروائی، کیونکہ اس کا بے انتہا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اٹھائیں گے.
تو خدارہ ایجنسیوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق کروا لیں. یہ ایف آئی آر جو ہے انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا ہے نون لیگ نے, اور حکومت جو ہے وہ پھر سے ایک کھسیانی بلی کی طرح جو ہے وہ کھمبا نوچ رہی ہے. پاکستان پائندہ باد, مسلح افواج زندہ باد.